obviously कंवल आफ्ताब जो है वो अच्छी सी लगती हैं कि वो मेरी कुलीग रहीं, शुरू से ही हम दोनों इकट्ठे आए थे, लेकिन वो तो अब पुरानी हो गई। तो अब जो मौजूदा काम करने वाले उनमें अब्दुल्ला खान बड़ा अच्छा दोस्त भी है। मेरे एक उस्ताद थे, वो कहा करते थे कि ज़ाहिर तुम बैठ के कोई बुराई कर लो, कोई गुनाह कर लो, लेकिन फ़ारिग ना बैठे रहो। वहीं से मैंने प्राइमरी की तालीम हासिल की और मेरे ख़्याल में हम आखिरी नस्ल से हैं जिन लोगों ने टाट पे बैठ के पढ़ा है। तो अपना जो स्कूल था उसका मेरा 60-70 साल का रिकॉर्ड टूटा, तो उस वजह से मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में लाहौर में एडमिशन मिल गया। मैं जो उर्दू पॉइंट पे आया तो वो भी एक मेरे जूनियर का कारनामा है। मतलब अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हैदर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हैतिम व्लॉग। तो दोस्तों आज मैं एक ऐसे नौजवान से आप तो मिलाने जा रहा हूँ, इसने बहुत ही कम उम्र के अंदर ही एमफिल केमिस्ट्री भी कर रहे हैं। उसके साथ उन्होंने पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं चारों सूबे भी घूमे हुए हैं और उन्होंने एक किताब भी लिखी हुई है। और उसी के साथ साथ वो उर्दू पॉइंट जैसी एक बड़ी वेबसाइट के साथ काम भी कर रहे हैं पिछले 2.5 साल से। तो मेरे साथ ज़ाहिर महमूद मौजूद हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इनका जो सफ़र था ये सारा ये इन्होंने कैसे पूरा किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपने ये सारा सफ़र कैसे तय किया? ये बेसिकली मैं तो सबसे पहले आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि एक जो यंगेस्ट फेस है मीडिया के हवाले से, जो यंगेस्ट एंकर है, मैं तो ये समझता हूँ कि आपसे यंग तो मैंने नहीं देखा किसी को जो इस तरह प्रोग्राम्स कर रहा हो, व्लॉग्स बना रहा हो। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आपसे बात करने का मौका मिला। तो जहाँ तक मेरे सफ़र की बात है, मैं ये समझता होता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो इज़ द की टू द सक्सेस। कि अगर आप टाइम मैनेजमेंट आपको आती है, टाइम मैनेज करना जानते हैं, आपको पता है कि कौन सा वक्त कहाँ गुजारना है और कहाँ नहीं गुजारना, तो ये आपकी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। मैं एमफिल कर रहा हूँ केमिस्ट्री में और इंशाल्लाह मेरा पीएचडी का भी प्लान है। ये तो अब खुदा की तौफीक पे डिपेंड करता है कि वो मुझे मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन इसके साथ साथ मुझे सैर व सेहत का शौक़ है। तो मैंने चारों सूबे भी घूमे, पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके, वो खैबर टू कराची और वो सारा इलाका देखा, उनके बारे में सफरानचे लिखे। फिर उसके साथ साथ मुझे चूँकि अदब का, उर्दू अदब के साथ जो है वो बड़ा लगाव था, पढ़ता था नावल्स वगैरह, तो मैंने कुछ अफसाने लिखे, कुछ खाके लिखे, कुछ मज़ामीन लिखे। तो उस किताब को ढोलकी जो उसका नाम है, बड़े अवार्ड्स मिले, बड़ी पजीराई मिली। और फिर साथ साथ मैं उर्दू पॉइंट पे प्रोग्राम्स करता रहा, जहाँ जहाँ जाता रहा वहाँ प्रोग्राम करता रहा। लाहौर में रह के बड़े प्रोग्राम्स किए। तो बेसिकली मेरे पास जितना भी टाइम था ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन, ड्यूरिंग द एमफिल, मैंने उसको वेस्ट नहीं होने दिया। या तो मैं ट्रैवल पे होता था, वीकेंड मेरा ट्रैवलिंग पे गुजर जाता था, या फिर मैं किसी न किसी बड़ी शख्सियत से, राइटर से, फ़िलासफ़र से या प्रोफेसर से मिलता था, मुलाकात करता था, 2-3 घंटे वहाँ गुजारता था। या फिर ये है कि मैं उर्दू पॉइंट को टाइम देता था, या फिर मैं पढ़ता था। मतलब इसमें से कोई ऐसा टाइम नहीं है कि जब मैं अपनी क्लास की लड़कियों के साथ या लड़कों के साथ बाहर जाके खाना खा रहा हूँ, या उनके साथ वेला बैठा गप्पें लगा रहा हूँ, या मैं बैठा हूँ सोच रहा हूँ अच्छा जी क्या करना चाहिए, वो करना चाहिए। वो मेरे एक उस्ताद थे, वो कहा करते थे कि ज़ाहिर तुम बैठ के कोई बुराई कर लो, कोई गुनाह कर लो, लेकिन फ़ारिग ना बैठे रहो। मतलब बैठा जी कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं करने को, तो आप कुछ ना कुछ करते रहें। तो यही बेसिक मेरी जो है इंस्पायरेशन थी, यही लाइन कि आप कुछ ना कुछ करते रहो, जिसकी वजह से मैंने 4-5 साल के अरसे में वो अचीवमेंट्स हासिल की हैं, वो जगहों पे गया हूँ और वो कारनामे से अंजाम दिए कि जिन्हें आप देख के जो मुझसे जूनियर्स हैं वो बड़ी इंस्पायरेशन लेते हैं कि यार ये आपने इतनी कम उम्र में ये सब कुछ हासिल किया है। अच्छा, आप हमें ये बताएं, हमारे व्यूअर से ये बताएं कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं और आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से पूरी की? मैं बेसिकली चकवाल से बिलोंग करता हूँ। चकवाल जो है वो इस्लामाबाद की बगल में वाक़, मतलब बिल्कुल साथ ही है, लेकिन वो अच्छा एक है कि उसके साथ बिल्कुल तारफ़ हो जाता है कि उसके बिल्कुल साथ वाक़ है। वहीं से मैंने प्राइमरी की तालीम हासिल की और मेरे ख़्याल में हम आखिरी नस्ल से हैं जिन लोगों ने टाट पे बैठ के पढ़ा है, क्योंकि उसके बाद तो फिर टाट का रवाज ख़त्म हो गया था और वो जो मार नहीं प्यार वाला एक कंसेप्ट आया था वो भी हमारे गुजरते ही आ गया था। तो हमें मार भी पड़ी हुई है प्राइमरी स्कूलों में। फिर मैट्रिक में मैंने वहीं पे अपने ज़िला में टॉप किया था, जितने भी वहाँ पे स्कूल्स थे गवर्नमेंट के अंडर। तो अपना जो स्कूल था उसका मेरा 60-70 साल का रिकॉर्ड टूटा, तो उस वजह से मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में लाहौर में एडमिशन मिल गया। तो वो जिस तरह वो कहते हैं ना जी, अल्लामा इकबाल साहब ने मरे कॉलेज से मैट्रिक किया और फिर आला तालीम के लिए लाहौर चले गए, तो मैं भी फिर आला तालीम के लिए लाहौर आ गया और फिर यहीं का होकर रह गया। अब मेरी इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन भी वहीं से थी गवर्नमेंट कॉलेज से और एमफिल भी वहीं से हो रहा है। अच्छा, अब आप हमें ये बताएं कि आप आइडियल कौन है जिसको देखते आपने उर्दू पॉइंट में आने का फ़ैसला किया और ये किताब लिखने का फ़ैसला किया? ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। और
میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو زندگی میں بس سیکھتے رہنا چاہیے. ہمارے یہاں ایک کنسیپٹ ہوتا ہے کہ یار نہیں وہ تو ہم سے چھوٹا ہے, ہم اس سے کیا سیکھیں, وہ مطلب آپ مجھ سے چھوٹے ہیں تو میں یہ اگر سوچوں کہ یار آپ کے ساتھ میں نے کیا سیکھنا ہے, لیکن میں بہت کچھ سیکھ رہا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ اس کو ریگارڈ بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. میں تو ریگارڈ کروں گا. میں جو اردو پوائنٹ پہ آیا تو وہ بھی ایک میرے جونیئر کا کارنامہ ہے. مطلب بڑی ایک حیرانی کی اور خوشی کی بات ہے, ایک جونیئر تھا میرا, وہ اردو پوائنٹ پہ تھا. وہ تب ایف ایس سی میں تھا, تب میں گریجویشن میں تھا. تو اس نے کہا کہ ظاہر بھائی آپ اردو پوائنٹ پہ لازم جائیں, آپ کو بولنا آتا ہے یا آپ کو پریزنٹ کرنا آتا ہے. گو کہ میرا جو لہجہ ہے وہ تھوڑا سا لاہور سے ہٹ کے ہے, چکوال کے ہے, لیکن اس نے کہا کہ آپ لازمی جائیں. وہ میرے پیچھے ہی پڑ گیا. میں پھر جب اتنا وہ پیچھا کر رہا تھا تو چلا ہی گیا اردو پوائنٹ پہ. تو انہوں نے میرا جب لیا ڈیمانسٹریشن لی تو انہوں نے اچھا لگا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کریں پروگرام. تب 2018 میں اتنا فیمس بھی نہیں تھا یہ والا جو کیا کہتے ہیں ٹرینڈ تھا ولاگنگ والا یا ویڈیوز بنانے والا. تب سے میں اردو پوائنٹ پہ آ گیا. اور جو کتاب لکھنے کی آپ نے بات کی کہ اس کی انسپائریشن کیا تھی, تو اس کی انسپائریشن میرے ابا جی تھے. میرے ابا جی ٹیچر ہیں, مجھے بھی وہ پڑھاتے رہے. 5 سال انہوں نے مجھے پہلے انگریزی پڑھائی پھر اردو پڑھائی. تو وہ ہمیں پریکٹس کروایا کرتے تھے کہ آپ فلاں ٹاپک پہ جو ہے وہ مضمون لکھ کے لائیں. تو میں 5 10 جو ہے وہ کتابوں سے وہ پڑھتا, اس کے بارے میں پھر خود لکھتا تھا. تو وہی انسپائریشن آگے جا کے جو کریٹیو رائٹنگس تھیں وہ لکھنے کا باعث بنی, اور بالآخر وہ کتاب بن گئی. کیسے بنی یہ تو مجھے نہیں پتہ کیسے بن گئی, بس لکھتا گیا اور بن گئی. اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ آج تک اردو پوائنٹ میں کتنے پروگرامس کر چکے ہیں؟ یار اردو پوائنٹ پہ میں بڑا انجوائے کر رہا ہوں اردو پوائنٹ کو نا, بیسیکلی اس لیے کہ میں نے ہیریٹیج پہ کام کیا, کلچر پہ کام کیا, ایجوکیشن بیٹ پہ کام کیا, ایگریکلچر پہ بہت زیادہ کیا, اس کے علاوہ پالیٹکس پہ بھی کیا, فلماسفی پہ کیا. مطلب فلماسفی ایک بالکل ٹوٹل ڈیفرنٹ فیلڈ ہے. ایجزم پہ کیا. ایجزم پہ جو میں نے پروگرام اردو پوائنٹ پہ کیا ہے وہ پاکستان میں کسی بھی ٹی وی چینل نے نہیں کیا ہوگا. تو کچھ میں نے ہٹ کے کرنے کی کوشش کی ہے. میں نے بجائے اس کے کہ کوانٹٹی کے میں نے کوالٹی کو فوکس کیا ہے, اور بہت سارے ایسے پروگرامز ہیں جو یونیک ہیں جنہیں مجھے امید ہے کہ میں جب 70-80 سال کا بھی اگر ہوا تو مجھے خوشی ہوگی کہ میں نے یہ پروگرامز کیے تھے. تو اب تک 150 کے لگ بھگ میں نے پروگرامز کر لیے ہیں. اس میں ٹریولاگز بھی ہیں, اس میں ولاگز بھی ہیں, اس میں بہت سارا کچھ ہے. وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اچھا آپ ہمیں اس سے علاوہ وہ بھی بتائیں کہ آپ کو جتنے آپ نے ابھی تک پروگرامس کیے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ فیوریٹ پروگرام کیا ہوا کون سا؟ یار میں پہلے کیا کرتا تھا ہیریٹیج پہ کام, ہیریٹیج پہ کرنا, ایجوکیشن پہ کرنا, کلچر پہ کرنا, ٹریولاگ پہ کرنا. لیکن اب جب میں نے ایگریکلچر پہ بزنس آئیڈیاز پہ کام کرنا شروع کیا ہے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ ایکسائٹنگ فیلڈ ہے میرے لیے. مجھے اچھا لگتا ہے بزنس آئیڈیاز پہ کام کرنا, مجھے اچھا لگتا ہے ایگریکلچر میں کام کرنا. مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ میری جو مٹی کا جو خمیر یہاں سے لیا گیا ہے یہ اس کے بڑا کلوز سر ہے, چونکہ پاکستان اور خاص کر پنجاب کی جو دھرتی ہے وہ زراعت سے منسلک ہے. تو یہ ایسے لگتا ہے جیسے میں کچھ اپنا کر رہا ہوں. تو جتنے بھی پروگرام زراعت سے منسلک ہیں, جس میں چلغوزوں پہ میں نے پروگرام کیا تھا, ہلدی پہ کیا ہے, ساگ پہ کیا ہے, میتھی پہ کیا ہے, ٹماٹروں پہ کیا ہے, تو بیسیکلی اس پہ کام کرتے ہوئے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. زیتون پہ بھی ایک پروگرام کیا تھا. اچھا آپ چاروں صوبوں میں بھی پھرے ہوئے ہیں, تو آپ ان میں بتائیں آپ کو سب سے زیادہ اچھا صوبہ کون سا لگا ان چاروں میں سے؟ یار چاروں صوبوں کا اپنا ٹیسٹ ہے. پنجاب جو ہے وہ ایک ہریالہ سا سبز کھیت ہیں, کھلیان ہیں, لوگ بڑے ویلکمنگ ہیں, بڑا آپ کا استقبال کرتے ہیں بہت خوشی کے ساتھ, اور بڑا اچھا آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں. سندھ والے جو ہیں وہ بیچارے تھوڑے سے حالات کی پجمردگی کا شکار ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کے دل بادشاہ ہیں. میں ایک دفعہ گیا دادو, جب سندھ کے ٹور پہ گیا ہوا تھا, تو ایک ان نون, میں تو اسے اس وقت ان نون سمجھتا تھا, اب تو وہ میرا بڑا اچھا دوست ہے. تو اس نے مجھے فیس بک سے کانٹیکٹ کیا کہ ظاہر صاحب اگر آپ آئے ہیں سندھ میں تو مجھ سے ضرور مل کے جائیں. اب میں ڈر رہا کہ اندرون سندھ کا علاقہ ہے, مگر جب میں اسے ملنے گیا تو پورا گاؤں ہمارے استقبال کے لیے موجود تھا. پھر ہر جگہ پہ ہمیں بڑی سیکیورٹی رہی, ہر جگہ پہ ہمیں سندھی بھائی جو ہیں انہوں نے بڑا وارملی ویلکم کیا. تو اس طرح کے پی کے میں جہاں میں گیا, ہری پور گیا, مردان, پشاور, چارسدہ, ڈیرہ اسماعیل خان, ہر جگہ پہ جو ہے وہ ایک اپنا الگ ان کا ٹیسٹ تھا, الگ ان کی روایات تھیں. تھوڑا سا وہ پنجاب سے اور سندھ سے تھوڑا سا کھردرا سا ان کا انوائرمنٹ تھا, مینس تھوڑا سا سخت سا تھا, خشک سا تھا, لیکن ان لوگوں نے بھی مہمان نوازی میں بہرحال کوئی کسر نہیں چھوڑی. اسی طرح بلوچستان میں گیا تو وہ بالکل ایک ویرانہ تھا, ایک پہاڑی تھی, تو ہم ان کے پاس رہے. انہوں نے ہر ممکن ہماری خدمت کرنے کی کوشش کی, لیکن مجھے دکھ بڑا ہوا کہ وہاں پہ نہ ایجوکیشن تھی, نہ وہاں پہ صحت کی سہولیات تھیں, نہ وہاں پہ روزگار کی سہولیات تھیں, اور کوئی بنیادی سہولیات جو زندگی کے لیے چاہیے ہوتی ہیں وہ بلوچستان میں بھی نہیں تھیں, اور کے پی کے میں بھی قدرے کم تھیں. لیکن پنجاب تو پھر اس میں ٹاپ پہ آتا ہے, وہاں پہ تو بہت کچھ ایسا ہے. تو یہ میرا ایک تجزیہ تھا اوورال چاروں صوبوں کے حوالے سے.
اچھا آپ تو آپ نے جو کتاب لکھی ہے اس سے اندر آپ نے اس کتاب کے اندر کیا کیا لکھا ہے وہ ہمیں بتائیں. کتاب جو ہے وہ میرے لیے ایسی ہے جیسے میری اولاد ہوتی ہے. مطلب یہ ہر رائٹر کو اپنی کتاب سے اپنی تخلیقات سے ایسے ہی پیار ہوتا ہے جیسے اس کو اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے. تو جو ڈھول کی کتاب ہے اس میں 4 قسم کی تحریریں ہیں. ایک تو افسانچے ہیں جس میں معاشرتی جو مسائل ہیں ان کے اوپر کہانیاں لکھی ہیں. اس کے علاوہ خاکیں ہیں جس طرح بانو آپا تھیں وہ فوت ہو گئیں, مشتاق یوسفی صاحب فوت ہو گئے, میرے ایک استاد تھے, ایک ہمارے گھر میں کام کرنے والی ماسی تھیں ان کے اوپر بھی میں نے خاکہ لکھا, دادی اماں پہ لکھا, مطلب مختلف لوگوں پہ خاکے لکھے. اس کے علاوہ پھر جو سفرانچے میں نے لکھے, سندھ گیا, پنجاب گیا, مختلف جگہوں پہ ہیریٹیج والی سائٹس جو میں نے دیکھی تو ان کے حوالے سے میں نے شارٹیسٹ سفر نامہ جیسے کہتے ہیں ایک نئی ٹرم متعارف کروائی سفرانچہ کی, تو وہ لکھے. پھر اس کے بعد مضامین ہیں, وہ مضامین میٹا فزیکل, سائیکلوجیکل اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاسفیکل کچھ مضامین ہیں جس میں نے ڈائمینشنز آف دا ورلڈ اور فلماسفی جیسے ٹاپکس پہ لکھا, ان کو سمجھانے کی کوشش کی. تو بیسیکلی یہ 4 قسم کی تحریریں ہیں جو اس کتاب میں شامل ہیں. آپ کی جو آپ نے کتاب لکھی اس کو کوئی ایوارڈز وغیرہ ملے؟ ہاں, اس کو ایک ایوارڈ ملا ہے, دھن 84 ایوارڈ. یہ مطلب چکوال میں, کیونکہ میں چکوال سے ہوں تو چکوال میں جب بھی کوئی بھی شخص کسی بھی عمر کا کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دیتا ہے جس سے چکوال کی جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ مارکیٹنگ ہوتی ہے یا مثبت چہرہ دنیا کے سامنے جاتا ہے یا چکوال کا نام روشن ہوتا ہے, تو وہ اس کو دھن 84 ایوارڈ دیتے ہیں. دھن 84 مینس کہ وہ کسی زمانے میں وہ 84 گاؤں تھے جن کی وجہ سے جو ہے نا اس کو دھن 84 کہا جاتا ہے. تو وہ ایوارڈ مجھے دیا گیا دھن 84 جو کمیٹی ہے اس کی طرف سے کہ آپ ینگیسٹ ایک ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جس نے کتاب لکھی ہے, تو یہ ہم آپ کو چکوال کی نمائندگی کرنے پہ یہ ایوارڈ دینا چاہتے ہیں. اور اس کے علاوہ تقاریب ہوئی, وہاں کینٹ میں ہوئی, جہلم میں ہوئی. پھر کرونا آ گیا تو لاہور میں نہیں تقریب ہو سکی, وگرنہ یہ ہے کہ کتاب میری ساری بک گئی ہے. اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں آپ اردو پوائنٹ میں کام کرتے ہیں, اردو پوائنٹ میں آپ کا سب سے زیادہ فیوریٹ اینکر کون ہے؟ اردو پوائنٹ میں فیوریٹ اینکر کون ہے, یہ آپ نے بڑا مشکل سوال کیا. میں اصل میں اردو پوائنٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے بہت پیار کرتا ہوں, اور اردو پوائنٹ کے حوالے سے کمنٹ کرتے ہوئے میں اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتا ہوں کیونکہ وہ بہت بڑا ادارہ ہے اور میں نے تو بہت کچھ وہاں سے سیکھا ہے, بہت کچھ لرن کیا. بلکہ یہ والا جو فیس آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اردو پوائنٹ سے ہی بنایا ہے. مینس گو کہ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ پیسے لگا کے یا پڑھا کے بنایا, لیکن انہوں نے مجھے ایک شیپ دی ہے کہ آپ کو بھائی صاحب اس جگہ پہ چل رہے ہیں. تو مجھے اوبویسلی کنول آفتاب جو ہیں وہ اچھی سی لگتی ہیں کہ وہ میری کولیگ رہیں, شروع سے ہی ہم دونوں اکٹھے آئے تھے, لیکن وہ تو اب پرانی ہو گئیں. تو اب جو موجودہ کام کرنے والے ان میں عبداللہ خان بڑا اچھا دوست بھی ہے اور بڑا ہنسمکھ بھی ہے, اس کے ساتھ جب بھی رہتا ہوں خوش رہتا ہوں. عثمان بٹ ہیں, وہ بھی بھائیوں جیسے ہیں اور ان کا اپنا ایک فیلڈ ہے تو ان سے بھی ان سے. باقی فرق شہباز وڑائچ بھائی ہیں, وہ بڑے سینئر ہیں اور بڑے عرصے سے صحافت میں. اس کے علاوہ عدنان خواجہ بھائی نئے نئے ہمارے کرائم رپورٹر آئے ہیں, تہمین, مطلب جتنے بھی ہیں نا میں ان ساروں سے ہی پیار کرتا ہوں, ان ساروں کو بڑا اچھا دوست سمجھتا ہوں, ان کو بڑا کلوز سمجھتا ہوں. اور جتنے ہمارے ساتھ کیمرہ مین ہیں 3-4 ہیں, عثمان علی ہیں, وحید ہیں, شاہد منیر صاحب ہیں, اور ہمارے ساتھ ہیں جی کیا نام ان کا, عرفان صاحب. تو ان کے ساتھ بڑی دوستی ہے, ان کے ساتھ بڑے ہم تجربات زندگی کے شیئر کرتے ہیں, بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو ایک فیملی والا سسٹم ہے اردو پوائنٹ. شاہد نذیر چودھری صاحب جو ہمارے ہیڈ ہیں اور ذیشان صاحب, مطلب میں نے آپ کو اردو پوائنٹ کی ساری ٹیم کا نام بتا دیا. اچھا تو ان سارے لوگوں سے بڑا پیار محبت کا رشتہ ہے. اچھا آپ ہمارے ویور سے یہ بھی بتائیں کہ وہ بھی اردو پوائنٹ کیسے جوائن کر سکتے ہیں, صحافت میں وہ بھی کیسے آ سکتے ہیں؟ سوال آپ کا بڑا اچھا ہے جی کہ بچوں کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے, لیکن میں آپ کے سوال کو تھوڑا سا مولڈ کروں گا. لازم نہیں کہ آپ اردو پوائنٹ پہ ہی آئیں, لیکن اردو پوائنٹ ایک بیسٹ آپشن آپ کے لیے ضرور ہو سکتا ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ کے ارد گرد, میرا ایک نظریہ ہے کہ جتنی دنیا میں آنکھیں ہیں, 8 بلین آبادی ہے نا, تو کتنی ہو گئی آنکھیں, 16 بلین. اتنی ہی دنیا میں سٹوریز ہیں, ٹھیک ہے. تو سٹوریز بہت زیادہ ہیں, آپ کے ارد گرد بہت سارے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جنہیں آپ اپنی آنکھ سے اپنے طریقے سے ویژولائز کریں تو بہت بڑی سٹوریز بن سکتی ہیں اور آپ لوگوں کو انسپائر کر سکتے ہیں, لوگوں کو حیران کر سکتے ہیں. تو آپ جیسے اسٹوڈنٹس یا اور بہت سارے دوسرے اسٹوڈنٹس جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں, جنہیں یہ خواہش ہے کہ وہ اسکرین پہ آئیں, انہیں یہ خواہش بھی ہونی چاہیے کہ وہ ایک انٹلیکچوئل کام بھی کریں. تو وہ اردو پوائنٹ پہ آنے کے لیے میں سب سے پہلے مشورہ یہی دیتا ہوں کہ آپ اردو پوائنٹ کا مزاج سمجھیں, اس کی ویڈیوز دیکھیں. ڈیجیٹل میڈیا پہ کیا ڈیمانڈ ہے آج کل, سوشل میڈیا ذرا الیکٹرانک میڈیا سے ہٹ کر ہے, یہ بہت زیادہ فاسٹ ہے. تو آپ اس کو پہلے دیکھیں,
پھر اپنے آپ کو اس سے ٹیلی کرنے کی کوشش کریں. اپرچونٹیز ملتی رہتی ہیں, جب آپ اچھا کام کریں گے تو آپ کو کوئی بھی چینل جو ہے وہ پک کر لے گا. اور اگر آپ اچھا کام کر چکے ہیں, مثال کے طور پہ آپ کے پاس 10 ویڈیوز ہیں, 20 ویڈیوز ہیں, آپ کو کام کرنا آتا ہے, ویڈیو بنانی آتی ہے, کیمرہ اچھا ہے, تو آپ اردو پوائنٹ کے پیج پہ جائیں, وہاں پہ ان سے رابطہ کریں, انہیں اپنی سی وی بھیجیں, اپنی ویڈیوز بھیجیں, تو وہ اگر پسند کریں گے آپ کے کام کو تو وہ ضرور آپ کو رکھ لیں گے. تو ناظرین, ہم نے ان سے گفتگو کی اور ہمیں اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ کامیابی کے لیے 3 چیزیں میٹر کرتی ہیں. ایک کہ آپ کی پریورٹی میٹر کرتی ہے, اور آپ کی جو انسپائریشن ہے وہ بھی اچھی ہونی چاہیے, اور اس کے ساتھ ہی آپ کی جو ٹائم مینجمنٹ ہے وہ ہونی چاہیے. غائز, ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا اور میرے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا, اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ اس کو شیئر بھی کر دیجیے گا. مجھے دیں اجازت, ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ. اللہ حافظ.